अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स नोन एज रायमा, यानी कि पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का क्या मतलब है कि जो लोगों की किसी भी टॉपिक के हवाले से या किसी भी मौजू के हवाले से या किसी भी चीज के बारे में जो राय होती है वो रायमा कहलाती है। ये राय किसी भी नेशनल लेवल पे, कलेक्टिवली, किसी भी सतह पर, नस्ली सतह पर, मजहबी सतह पर, सियासी सतह पर, किसी भी माशी इशू के ऊपर या किसी भी माशरती इशू के ऊपर लोगों की राय हो सकती है। जब हम किसी भी सतह पर रायमा का इजहार करते हैं यानी कि अपनी राय देते हैं तो उसमें हम सोच भी रहे होते हैं, उसके बारे में हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स भी होती हैं और हम अपने किरदार से उस चीज का शो भी करते हैं। रायमा में अवामी मसाइल के बारे में इज्तिमाई सोच का इजहार मिलता है। जेटी यंग के मुताबिक रायमा किसी भी तबके का वो समाजी तखमीना है जो किसी समाजी सवाल के जवाब में बहस व तमीज के बाद सामने आता है। रायमा आबादी का वो अमूमी रवैया है जो किसी खास मौजू या मौजूआत के बारे में पाया जाता है, यानी लोगों की जनरल ओपिनियन किसी भी चीज के बारे में। ये ओपिनियन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसमें शिद्दत भी हो सकती है और ये वक्ती भी हो सकती है। ठीक है, तो इज्तिमाई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो रायमा से अवाम का किसी मसले के बारे में गौर व फिक्र करना, उसका आपस में बहस मुबाहिसा करना और जहां मौका मिले तो अपना इमोशनल रिस्पॉन्स शो करना इसमें शामिल है। रायमा के जरिए हम किसी मसले के बारे में अवाम की आरा, किरदार और जज्बात तवक्कुआत के बारे में मालूमात अखज़ करते हैं और फिर इसकी रोशनी में अवामी सतह पर ज़रूरी तब्दीलियां लेकर आते हैं। इस तरह माशरती इदारे अवाम की राय का एहतराम करते हुए अपने मुस्तकबिल का लाएअमल तय करते हैं। रायमा की तश्कील में 4 मराहिल अहम रोल अदा करते हैं। सबसे जो पहला मरला है इब्तदाई मरला है, इस मरले पर माशरे में अफराद किसी भी मौजू या मसले से दो चार होते हैं। फिर दूसरा मरला है, इस मरले पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह मसला किस कदर शदीद है, क्या इसका हल मुमकिन है, यानी कि मसले के बारे में लोग बहस व मुबाहिसा शुरू कर देते हैं। तीसरे मरहले पर इस मौजू के बारे में बहस व मुबाहिसा के नतीजे में इत्तफाक़ी राय या इख्तिलाफ राय जन्म लेता है। चौथे मरहले में अवाम तहरीरों, तकरीरों और मुबाहिसों के जरिए हतमी फैसले पर पहुंचते हैं और अपनी आरा का इजहार करते हैं। रायमा को तश्कील देने वाले अनासर कौन कौन से हैं? नंबर 1 क़यादत है। रायमा की तश्कील में क़यादत बहुत अहम किरदार अदा करती है और वो रायमा को तब्दील करने या ख़त्म करने में अहम हैसियत रखते हैं। ये क़यादत सियासी, मजहबी, इक़्तिसादी, समाजी और इल्मी किसी भी नौइयत की हो सकती है। नंबर 2 ज़रा इब्लाग है। रायमा की तश्कील में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, अखबारात, रसायल, फिल्म और इश्तहारात अहम किरदार अदा करते हैं, जिनका जो असर है हम जदीद दौर में भी देख सकते हैं। फिर जिस किस्म की आप सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, रायमा की तश्कील में समाजी तबकात बहुत अहम है। रायमा के मराइल में मुख्तलिफ समाजी तबके अलग-अलग या मिलजुल कर किसी भी आम फैसले पर पहुंच जाते हैं और फिर इसका इजहार करते हैं। यानी सबसे पहले जो कायद आपको कहेगा आप उसकी राय को तस्लीम करते हुए अपनी राय बना लेंगे। फिर मीडिया पे जो आप सुनेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कंप्यूटर के जरिए या फिल्मों के जरिए जो आपको इंफॉर्मेशन मिले, उसको बेस बनाकर लोग अपनी राय बना लेते हैं और किसी को अच्छा और किसी को बुरा जानना शुरू कर देते हैं। फिर जिस किस्म की आप सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं उसको देखा देखी आप अपना रायमा जो है वो तश्कील देते हैं। फिर जिस किस्म के खानदान से आपका ताल्लुक है तो उसके बिना पर भी आप अपनी रायमा की तश्कील करते हैं। ठीक है, हमारे खानदान का हमारी राय तश्कील करने में अहम किरदार अदा होता है। आमतौर पर हमारी राय तश्कील करने में माँ बाप का बहुत ही कलीदी किरदार होता है। फिर हमारा तासुब भी बहुत हद तक हमारी राय को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है। तासुब क्या होता है? बगैर तहकीक के किसी भी चीज के बारे में अपनी राय कायम कर लेना। रायमा का मनफी और मस्बत होना अक्सर औकात हकाइक से ज्यादा तासुब पर मबनी होता है और तासुब को बेस बनाकर हम किसी भी चीज के बारे में अपनी राय रखते हैं। फिर मजहब भी हमारे राय की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, आबादी की अक्सरियत अपने मजहब को मलूज़े खातिर रखती है, ये रायमा का इजहार करती है। फिर जोग्राफियाई हालात, आप जिस किस्म की जोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं
جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں، جیسے میدانی علاقہ ہے، پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، یا کس قسم کا سخت قسم کا موسم ہے یا اچھا موسم ہے یا کس قسم کی مطلب حالات ہیں، اس کو دیکھ کر بھی آپ اپنے رائے عامہ تشکیل دیتے ہیں۔ پھر جس قسم کی آپ زبان بولتے ہیں اس کا بھی آپ کی رائے کی تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھر رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے مختلف عوامل ہیں جو کہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر تعلیم ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی رائے میں اور ان پڑھ لوگوں کی رائے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، تو تعلیم کے ذریعے بھی ہم لوگوں کی سوچ میں، ان کے کردار میں اور ان کی رائے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پھر میڈیا کے ذریعے بھی ہم لوگوں کی رائے میں چینج لا سکتے ہیں۔ میڈیا رائے عامہ کو چینج کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میڈیا نے راتوں رات لوگوں کے تختے الٹے ہیں اور نئی گورنمنٹس لے کر آئے ہیں اور طرح طرح کے چینج جو ہیں وہ اس نے پیدا کیے ہیں، کیونکہ میڈیا میں جو پیغام ملتا ہے اس کی سماجی اثر پذیری کہ لوگ اس کے اثر کے نیچے آ جائیں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو زیر ابلاغ کے ذریعے بار بار جاری کیا گیا پیغام سماجی اثر پذیری رکھتا ہے اور رائے عامہ تبدیل کرنے میں اہم ہے۔ پھر پروپیگنڈا کے ذریعے بھی رائے عامہ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پروپیگنڈا کو اقوام اور حکومتیں رائے عامہ کی تشکیل و تبدیل کرنے میں استعمال کرتی ہیں۔ پھر قیادت کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ رائے عامہ تبدیل کرتے وقت قائدین اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ لوگ قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ قیادت جتنی بہتر ہوگی اتنی رائے عامہ کو تبدیل کرنا آسان ہوگا اور لوگ جلدی اپنی رائے کو تبدیل کر لیں گے۔ پھر مختلف جو سماجی ادارے ہیں جیسے کہ اسکول ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، ڈفرینٹ سوشل آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہ بھی رائے عامہ کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کو تبدیل کر سکیں۔ پھر ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس بھی رائے عامہ کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رائے عامہ کی تبدیلی میں ماضی کا تجربہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اقوام اور افراد ماضی کے تجربے سے ضرور سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق رائے عامہ کو نہ صرف تشکیل دیتے ہیں بلکہ تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ آج کل کے جو جدید تقاضے ہیں، جو ماس میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے، بین الاقوامی ثقافت ہے اور بہتر معلومات ہیں، ان کے ذریعے بھی لوگوں کی رائے عامہ جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پھر نیکسٹ ٹاپک ہے کہ رائے عامہ کی پیمائش کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ رائے عامہ کو پیمائش کرنے کا جو نمبر 1 طریقہ ہے وہ ہے ووٹنگ۔ ووٹنگ کے ذریعے ہم لوگوں کی رائے کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور کسی بھی موضوع کے بارے میں عوامی یا نا پسندیدگی کا پتہ چل سکتا ہے۔ نمبر 2 شماریاتی طریقے سے۔ شماریاتی طریقے سے رائے عامہ کا تناسب نکال کر کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی مسئلے کے بارے میں کسی بھی سوسائٹی کی اجتماعی رائے عامہ کو منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ سروے پولز جیسے کہ ہوتے ہیں، یہ تیسرا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم رائے عامہ کی پیمائش کر لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ رائے عامہ سے اختلاف رکھنے والوں کا تناسب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سروے تمام آبادی پر تو نہیں کیا جاتا بلکہ آبادی کے ایک نمونے پر یعنی کہ سیمپل پر کیا جاتا ہے۔ سیمپل از اے سب سیٹ آف پاپولیشن، اور اگر آپ سیمپلنگ جو ہے وہ پروبیبلٹی کی ٹیکنیکس کو یوز کرتی ہوئی ریپرزینٹیٹیو سیمپل لیں جس میں ہر بندے کے سلیکٹ ہونے کا ایکول چانس ہو، تو پھر اس کا اطلاق ہم آبادی کے باقی تمام افراد کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ آبادی کی نمونہ بندی کا نمائندہ جو ہے وہ گروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سروے کے طریقے میں رائے عامہ کو سوال نامے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رائے عامہ کی پیمائش عوامی جلسوں اور جلوسوں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اکثر سیاسی تبدیلیاں جو ہیں وہ جلسے، جلوسوں، لوگوں کو اکٹھا کر کے کی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے عوام اپنی اکثریتی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اکثریت اس طریقے سے سامنے آ جاتی ہے۔ تاریخ میں جب کبھی اور جہاں پر بھی انقلاب آیا ہے تو اس کے پیچھے جلسے، جلوس اور اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ مثلا ہندوستان کے مسلمانوں نے 1947 میں اپنے علیحدہ ملک کے لیے جلسے، جلوس نکالے اور اپنی رائے عامہ کا اظہار کیا اور یوں ہم ایک نیا ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے رائے عامہ کی اقسام۔ رائے عامہ کی اگر ہم اقسام کی بات کریں تو رائے عامہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ سب سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے مذہبی رائے عامہ، ٹھیک ہے۔ مذہبی رائے عامہ کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کی مذہب کے بارے میں کیا مشترکہ رائے ہے۔ مذہب ہماری رائے کو قائم کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہم اپنی زیادہ تر جو رائے بناتے ہیں وہ اپنے مذہب کو دیکھ کر بناتے ہیں
مثلاً پاکستان کی عوام نے اپنے مذہب اسلام کے لیے مثبت رائے رکھی اور اسلام سے جذباتی وابستگی کا بھی شدت سے ہم اظہار کرتے ہیں۔ ہم خاتم النبیین یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پختہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ مختلف مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں اس کے مطابق اپنی رائے عامہ کا اظہار وقتاً فوقتاً اور کھلم کھلا کرتے رہتے ہیں، جو کہ ہمیں کرتے بھی رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کے مذہب کے اوپر ہم کرٹیسائز نہ کریں۔ کہ سیاسی رائے عامہ، آپ جس پارٹی کے منشور کے اوپر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ کاف لیگ ہو، یا چاہے وہ پی ایم ایل کیو ہو، نون لیگ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر پی ٹی آئی ہو، تو اس کی بیس پر آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ سیاسی رائے عامہ سے مراد عوام الناس کی سیاسی پارٹیوں، ان کی قیادت اور ان کے منشور کے بارے میں عمومی نقطہ نظر ہے۔ مثلاً عوام پاکستان میں کچھ سیاسی پارٹیوں کو جمہوری سمجھتے ہیں اور کچھ پارٹیوں کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ جمہوری نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سماجی رائے عامہ ہے۔ سماجی رائے عامہ سے مراد عوام الناس کا اپنے سماج کے بارے میں عمومی نقطہ نظر ہے۔ عوام سماجی رائے کے حوالے سے اچھا یا برا سماج سمجھتے ہیں، وہ سماج جو افراد کو احساس تحفظ دیتا ہے اور اس کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اچھا یا اعلیٰ سماج سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ سماج جو افراد کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو اس کو ہم اچھا سماج نہیں سمجھتے اور اس کے بارے میں ہماری رائے اچھی نہیں ہوتی۔ پھر اقلیت کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اقلیت کون لوگ ہوتے ہیں؟ اقلیت وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک میں مائنورٹی سٹیٹ ہوتے ہیں، یعنی کم ہوتے ہیں، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ پوری کیے جائیں۔ اقلیتی رائے عامہ سے مراد کسی بھی ملک کی اقلیتی عوام کی مشترکہ رائے ہے جو بلحاظ اقلیت قائم کرتے ہیں۔ مثلا ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ رائے کہ انہیں ہندوستان میں بحیثیت اقلیت مکمل تحفظ اور حقوق ملیں، تو وہ جو ہے وہ اقلیتی رائے کہلائے گی۔ پھر اقتصادی رائے عامہ، اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، مہنگائی کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، افراط زر کو دیکھتے ہوئے، یہ جو آج کل لوگ امیر سے امیر اور غریب سے غریب ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یہ جو پیٹرول کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، جو لوگ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اس کو ہم اقتصادی رائے عامہ کہتے ہیں۔ اقتصادی رائے عامہ سے مراد عوام کی معاشرے کی عمومی اقتصادی حالت کے بارے میں رائے ہے کہ ہمارا ملک کیا ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیا ہمارے ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں ہے، کیا ہمارا ملک مثبت سمت میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ مثلاً عوام الناس ترقی یافتہ ممالک کے بارے میں مثبت اقتصادی رائے عامہ رکھتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں عوام کی اقتصادی حالت ترقی پذیر ممالک کی نسبت بہتر ہے۔ پھر ملکی رائے عامہ، ہم اپنے ملک کے بارے میں بھی ایک رائے رکھتے ہیں۔ ملکی رائے عامہ سے مراد ملک کی تمام عوام کی مشترکہ رائے ہے جب وہ کسی بھی مسئلے یا موضوع پر قائم کرتے ہیں۔ مثلاً پاکستانی عوام کی رائے کے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہندوستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ ضرور ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے ہم کشمیر ایشو کو ریزالو کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو رائے ہوگی وہ ملکی رائے عامہ کہلائے گی۔ پھر حکومتی رائے عامہ ہے۔ حکومتی رائے عامہ سے مراد حکومت کی طرف سے جاری شدہ بیانات اور اعلانات ہیں جو ان سے ضروری نہیں ہے کہ اس میں اختلاف بھی متفق ہو۔ اس میں اختلاف کون سی ہوتی ہے؟ اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے جو کہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھتی ہے اور جو یہ سمجھتی ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ درست فیصلے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ رائے عامہ کے خلاف اس میں اختلاف اور ان کے حامی عوام جلد سے جلوس اور ریلیاں نکالتے ہیں اور انہیں تسلیم کرنے سے اختلاف کرتے ہیں۔ پھر کچھ رائے عامہ کی خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ اکثریت پر مبنی ہوتی ہے۔ شماریاتی لحاظ سے تجزیہ کیا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ افراد کی نمائندہ رائے ہوتی ہے اور یہ اکثریتی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ نمبر 2، یہ ضروریات کے مطابق ہوتی ہے۔ رائے عامہ کی تشکیل عوامی ضرورتوں اور مسائل کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ ضروریات نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں اور سماجی بھی ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر رائے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ رائے عامہ کا مقصد مسائل کا حل ہے، مسئلہ خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ رائے عامہ عام مسائل کے حل کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور مسئلے کے حل تک کوشاں رہتی ہے۔ پھر رائے عامہ
वजाहत करती है, इसमें क्लैरिटी होती है, इसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं होता है, या तो हक में होगी या मुखालफत में होगी। फिर क़यादत रायमा के दौरान जो है वो क़यादत उभरती है और रायमा जो है वो क़यादत को तस्लीम कर लेती है। फिर रायमा में शिद्दत पाई जाती है और अफराद इसको तस्लीम करने पर मजबूर होते हैं। इनकलाबी तब्दीली रायमा समाज में इनकलाबी तब्दीलियों का पेशनेमा होती है और उससे रियासतों में इनकलाब आ जाते हैं, माशरे में तब्दीलियां आती हैं। तो ये आज हमने रायमा का टॉपिक पढ़ा कि रायमा क्या है, रायमा की तश्कील किस तरीके से होती है, रायमा की तश्कील के मराहिल कौन से हैं, रायमा की तश्कील में कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं, रायमा में तब्दीली किस तरीके से लाई जा सकती है, रायमा की इकसाम कौन कौन सी हैं, रायमा की पैमाइश किस तरीके से की जा सकती है। आपने ये टॉपिक अच्छे से सुनना है, इसके तमाम पॉइंट्स आपने अपने रजिस्टर में लिख लेने हैं और आपने मंडे को ये याद करके आना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।